अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मम्मा पापा ठीक हैं? आप सब ठीक ठाक हैं? कैसे गुजर रहे हैं आपके रमज़ान? रोज़े रख रहे हैं आप? कभी कभी रख लेते हैं, कभी चलें कोई बात नहीं, कभी कभी रख लिया करें, जुमे का रख लिया करें। आदत पड़ने के लिए कभी कभी रख लेना चाहिए ताकि आप जब बड़े हों तो आपको रोज़ा रखने में मुश्किल ना हो। और अब तो वैसे भी मौसम अल्लाह ताला ने अच्छा किया हुआ है माशाल्लाह, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है और इतना रोज़ा महसूस भी नहीं होता। तो आपको पता है कि रमज़ान जो है वो ख़त्म होने वाला है और ईद उल फितर आने वाली है। हमारा दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा गुजर चुका है और अब हमारा तीसरा अशरा जो है वो आज से शुरू है। 21 रमज़ान मुबारक है आज, तो आज से हमारा तीसरा अशरा इसमें हम दोज़ख से नजात के लिए दुआ जो है वो मांगते हैं और अल्लाहुम्मा अजीनी मिनार, ये दुआ है और ये आप याद करें और आप रोज़ इसको पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। छोटी सी आयत है और आपको छोटी छोटी आयत आनी भी चाहिए। अब आप 4th क्लास में हैं, क्लास जहारम में, तो छोटी छोटी आयत तो आपको आनी चाहिए और हम ये ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगे, अपने मामा पापा की सेहत के लिए दुआ मांगे। उनकी सेहत है तो आप भी हैं, आपका ख्याल तो बहुत अच्छे से रख सकते हैं। रमज़ान मुबारक साल में एक बार आता है और इसमें आप जो दिन रह गए हैं, जो बच गए हैं, उसको ज़ाया नहीं करें, इबादत करें। आप इबादत कैसे कर सकते हैं? तस्बीहां कर सकते हैं, छोटी छोटी नवाफिल पढ़ सकते हैं। नमाज तो आप पढ़ते होंगे ना, और नमाज तो 5 वक्त आपको पता है 70 गुना सवाब मिलता है। आप जब इबादत कर रहे होते हैं तो आम दिनों की इबादत से इस रमज़ान में 70 गुना सवाब जो है वो ज़्यादा मिलता है। तो आप सोचें फिर कितना सवाब हो जाता है अगर 5 वक्त की नमाज भी पढ़ लेते हैं। कुरान पाक पढ़ा करें और अपने वालिदैन के लिए ज़रूर दुआ किया करें और अपने असातिज़ा के लिए भी। अच्छा जी, अब आपको पता है कि हमारा जो लेक्चर है उसका उर्दू का मज़मून उर्दू का क्लास जहारम का, ये हमारा आज पहली मुद्दत का आखिरी लेक्चर है, क्योंकि आपके सिलेबस में असबाब जो है 1 से 6 तक हैं। और आज हमारा जो सबक है वो है सबक नंबर 6। अपनी किताबें खोल लें, सफ़हा नंबर 30 खोलें। सबक नंबर 6 है एहसास ज़िम्मेदारी। आपने पिछला काम यकीनन कर लिया होगा, अब तक का काम मुकम्मल अगर नहीं किया तो उसको कर लें। आपको बार बार नोट्स जो हैं वो व्हाट्सएप किए जा रहे हैं, तो आप ज़रूर जो है वो मुकम्मल करें काम, ताकि साथ साथ आप इसको याद भी कर सकें। और जो आज मैं आपको काम दूंगी वो भी आपने ईद से पहले ज़रूर कर लेना है। इस सबक को पढ़ने के बाद हम पहले मकासद जो है वो इसके पढ़ लेते हैं कि क्या है। इमदाद बाहमी की अहमियत को समझ सकेंगे, अरबी कायदे से अल्फाज की जमा बना सकें, अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब में लिख सकें, अलामत फजाइया का इस्तेमाल सीख सकें। इसमें ये जो चीज़ें हैं ये हमने हमारी सबक में मौजूद हैं, ये हम जब सरगर्मी में जाएंगे तो फिर करेंगे। और एहसास ज़िम्मेदारी, आप सबक तो यकीनन खुद ही पढ़ेंगे, पहले भी आपने रीडिंग करते हैं ना, आप बुलंद ख़्वानी ज़रूर किया करें। आपकी जो बुलंद ख़्वानी आप करने से आपकी जो रीडिंग है वो बेहतर होती है, पढ़ने की सलाहियत बेहतर होती है। आप खुद से न्यूज़पेपर जो है अखबार वो पढ़ा करें, बच्चों के रसाले होते हैं वो पढ़ लिया करें। आपको मैंने पहले भी बताया था कि कहानियों की किताबें मिलती हैं, अम्बिया के किस्से हैं, सहाबा इकराम के हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुतालिक, सीरत मुबारका के मुतालिक बहुत सारी किताबें हैं, वो आप ज़रूर पढ़ें। और इस तरह से आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी और आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा यकीनन। तो इसमें सबक में बताया गया है कि हसन और आमना के मुतालिक ही है। जाहिर है कि उनके चचा जो हैं वो तुर्की में, तो वो तो तुर्की से वापस आए हैं, तो उन्होंने ये बात खुद पढ़ेंगे तो जाहिर है आपको भी नहीं मज़ा आएगा। तो मेन बात इसमें ये है कि एहसास ज़िम्मेदारी किसे कहते हैं। एहसास ज़िम्मेदारी होता है कि हर शख्स अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे। जैसा कि अगर हम एक जगह पे रह रहे हैं, हमारे हमसाए इधर भी हैं, सामने भी हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं, हम दूसरों पर डाल देते हैं। जैसे अब हमने अपना सफाई की घर की और कूड़ा करकट जो है वो हमने घर से बाहर जो है वो रख दिया शॉपर में या गिरा दिया, वो कितनी बुरी बात है। तो ये बात अच्छी नहीं है। तो आपने ये नहीं करना कि हमसायों को तंग करना है, उनके दरवाजे के आगे रख देना है, ये भी बहुत बुरी बात है। अगर हम अपना घर वॉश कर रहे हैं तो पानी उनके घर के आगे जा रहा है, ये भी बुरी बात है।
تو آپ کا اپنا گھر ہی آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتا، آپ کے لیے آپ کی گلی بھی اہمیت رکھتی ہے، آپ کی محلہ بھی اہمیت رکھتا ہے. آپ نے اپنی ذمہ داری خود پوری کرنی ہے. اسی طرح سے ہر انسان جب اپنی ذمہ داری خود پوری کرتا ہے تو کیوں نہیں ہم جو ہے وہ ہمارا محلہ صاف ہوتا، ہماری گلی صاف ہوتی، تو ظاہر ہے پھر ہمارا معاشرہ اسی طرح سے سدھر سکتا ہے. تو اب آپ یہ سبق پڑھیے گا. تو اس میں ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے کہ صفائی جو ہے سیوریج کے بارے میں کہ کس طرح سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ صفائی نہیں کرتے، ایک دوسرے پر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہی جو ہے وہ سارا کچھ کرے گی، وہی خاک روب آئیں گے اور کوڑا اٹھائیں گے اور جو نالیاں ہوتی ہیں اس میں سے صفائی کریں گے. تو اس طرح سے نہیں کرنا، اپنی ذمہ داری خود پوری کرنی ہے. اور اسی طرح سے اب دیکھیں جس طرح سے عید الفطر آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ارد گرد اپنے ارد گرد نظر ڈالیں، ہمارے ارد گرد کس طرح کے لوگ رہتے ہیں. اگر ہم سے کم تر ہیں، وہ کپڑے وغیرہ نہیں خرید سکتے، اپنا عید کا جو ہے وہ انتظام نہیں کر سکتے، تو آپ ان کا خیال ضرور رکھیں. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور انہوں نے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ بری بات ہے. تو آپ نے ان کا خیال ضرور رکھنا ہے اور عید پر ان کو بالکل بھی نہیں بھولنا. جی تو سبق کی طرف آ جاتے ہیں. تو یہ آپ نے سبق پڑھنا ہے اور اس میں جو ہے وہ اہم الفاظ یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ کیا ہیں. یہ اہم الفاظ ہیں: دھوپ، آنکھ مچولی، سول انجینئر، کیچڑ، موسلا دھار. یہ جو ہے یہ اہم الفاظ ہیں، یہ کتاب میں دیے گئے ہیں. اس کی آپ نے رف کاپی میں پریکٹس بھی کرنی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے وہ ایک نمبر کا ہوتا ہے، اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 33، اس میں الفاظ معنی ہیں. یہ الفاظ معنی آپ کتاب سے یاد کریں اور اس کی بھی رف کاپی پہ پریکٹس کریں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو جائے. لفظ ہے آمد، آنا، تشریف لانا، تحائف، تحفے کی جمع. پھر اس کے بعد ہے لفظ دوبالا، بڑھ جانا، دگنا ہو جانا، دوبالا وہ بڑھ جانا. پرہیز، دور رہنا، احتیاط کرنا. آنکھ چپکتے بہت جلدی، ہم کہتے ہیں نا یہ چیز یہ کام ہم نے آنکھ چپکتے میں کر لیا، یعنی کہ بہت ہی جلدی کر لیا. باشندے، کسی جگہ پر رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں انہیں باشندے کہتے ہیں. اس کے بعد تقیم ہے، ان سوالات کے جوابات لکھیں. نمبر 1 ہے ابا جان نے بچوں کو کیا خوشخبری سنائی. ابا جان نے بچوں کو چچا جان کے آنے کی خوشخبری سنائی. یہ آپ کاپی میں اپنا حاشیہ اور تاریخ کے ساتھ اپنا یہ کام کریں گے اور یہ نوٹس آپ کو جب واٹس ایپ ہو جائیں گے اس میں سے پہلے آپ سبق پڑھیں گے تو پھر آپ کو سوالات کے جواب مل جائیں گے، آپ حل کیجیے گا اور اگر آپ پھر میچ کر لیجیے گا نوٹس سے. چچا نمبر 2 ہے چچا اشفاق ترکی میں کیا کرتے تھے، وہ سول انجینئر تھے. نمبر 3 ہے چچا جان بچوں کے ساتھ لپٹنے سے کیوں پرہیز کر رہے تھے. وہ اس لیے پرہیز کر رہے تھے کہ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہو گیا اور ان کے کپڑے جو ہے کیچڑ کے چھینٹے ان کے کپڑوں پر پڑ گئے تو ان کے کپڑے خراب ہو گئے تھے. نمبر 4 ہے چچا جان نے کس بات پر دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے اپنے جو ان کو ملنے آئے تھے ان کے رشتہ دار محلے والے ان سے اس بات پر دکھ کا اظہار کیا کہ ان کے محلے کی جو نالیاں ہیں جو سڑکیں ہیں وہ ان کا سیوریج سسٹم جو ہے وہ بہت خراب ہوا ہے اور کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا. نمبر 5 ہے ترقی یافتہ ممالک کی کامیابی کا کیا راز ہے. جی تو ترقی یافتہ کامیابی کی آپ کو پتہ ہے کہ کیا راز ہے، کیونکہ وہ اپنا کام خود کرتے ہیں، وہ دوسروں پر کام نہیں ڈالتے. جب ہم اپنا کام خود کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے تو بہت اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں اور اسی لیے تو وہ ترقی کرتے ہیں کہ وہ اپنا ہر کام خود کرتے ہیں. اس کے بعد ہے مشق نمبر 2 درست واقعے کے دائرہ لگائیں. اب آپ سبق پڑھیں گے تو اس میں آپشنز دیے گئے ہیں جیسا کہ حسن اور آمنہ کے چچا جان تھے، کیا تھے، ڈاکٹر تھے، پائلٹ تھے، سول انجینئر تھے یا استاد تھے. تو اب آپ اس میں سے جو بھی وہ تھے اس میں آپ دائرہ لگائیں گے اور باقی بھی اسی طرح سے اس کو مکمل کر لیجیے گا. کتاب پر یہ آپ نے کام کرنا ہے. اس کے بعد ہے نمبر 3 دیے گئے الفاظ پر اعراب لگائیں اور تلفظ کے ساتھ پڑھیں. یہ لفظ بورڈ پر لکھ دیے گئے ہیں، اب آپ اس میں دیکھیں گے کس طرح سے اعراب لگائیں گے. اجتناب، جب ہم لفظ کو منہ سے ادا کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہاں زیر کہاں زبر اور کہاں پیش لگے گا. اجتناب، ای
ای کے لیے کیا ہوتا ہے؟ زیر ہوتی ہے، الف زیر جیم اجتناب، تے زبر نون زبر الف، اجتناب، مخاطب، من پیش مو پہ زبر الف خا، مخاطب، تے زیر بے طب، مخاطب، گفتگو، گاف پیش پہ گفت، گاف پیش و گو، گفتگو، لباس، لام زیر لی بے زبر الف با، لباس، داخل، دال زبر الف دا، خے زیر لام خل، داخل۔ اس طرح سے آپ نے اعراب لگانے، میں نے ہر لیکچر میں آپ کو اعراب لگانے بتایا ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے اعراب لگانے آ جائیں، اور آپ کی اس سوال میں غلطیاں ہوتی ہیں ایگزامس میں، پیپرز میں جب آپ سالو کرتے ہیں نا تو اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، تو میں نے ہر لیکچر میں آپ کو یہ اس لیے بتایا تاکہ آپ کی غلطیاں نہ ہوں اور آپ اچھے سے سیکھ سکیں کہ کس طرح سے اعراب لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارا ان الفاظ کو الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ یہ لفظ کتاب میں دیکھیے کہ دیے گئے ہیں، تبدیلی، خدمات، انتظار، کیچڑ، سیویج۔ اب ہم نے اس کو الف بائی ترتیب کا مطلب ہوتا ہے جو اگر پہلے الف آ رہا ہے تو الف لکھیں، پھر بے کا دیکھتے ہیں، اگر بے کا کوئی لفظ ہے تو پھر وہ لکھیں، اگر اس کے بعد پے ہے اس کا کوئی لفظ ہے تو وہ لکھیں۔ اس طرح سے الف بے پے ترتیب سے ہم نے دیکھنا ہے کون کون سے لفظ ہیں، اس طرح سے پھر ہم اس کو لکھیں گے۔ یہ آپ نے کتاب کو نہیں لکھنا ہے، یہ میں نے ترتیب سے لکھ دی ہے۔ پہلا الف والا ہے انتظار، پھر اس کے بعد بے اور پے کا کوئی لفظ نہیں ہے، تے کا لفظ ہے، تبدیلی، پھر اس کے بعد کوئی نہیں ہے، تے سے جیم، پھر اس کے بعد آتا ہے خے، خے سے لفظ ملا مجھے خدمات، وہ لکھ دیا، پھر اس کے بعد کوئی نہیں ہے، جیم خے کے بعد دال ڈالز والی فیملی کوئی نہیں ہے، تو اس کے بعد سین آیا سیوریج، وہ یہاں پر لکھ دیا، سین شین سواز زواد توئے زوئے عین غین یہ سارے نہیں ہیں، پھر کاف آیا تو کیچڑ، کافی کیچڑ لکھ دیا۔ اس طرح سے یہ آپ یہاں پر کتاب پر حل کریں گے اور یاد کریں گے۔ اگلا ہے صفحہ نمبر 35، زبان دانی اگر اسم واحد جاندار اور مذکر ہو تو جمع بنانے کے اس لفظ کے آگے یہ نون ین کا اضافہ کرتے ہیں۔ الفاظ سے جمع بنانے کا یہ دیکھیں قاعدہ انہوں نے دیا ہے، مثلا مفسر مفسرین، یہ اور نون کا اضافہ کیا مفسر کے ساتھ، حاضر حاضرین، مشرک مشرکین، یہ واحد دیے گئے ہیں، آپ نے ان کے جمع لکھتے ہیں، اسی طرح سے یہ اور نون لگا کر ماہر کے ساتھ ماہرین، زائد کے ساتھ زائرین، اسی طرح سے یہ سارا مکمل کریں گے۔ اس کے بعد حروف استجابیہ یا فجائیہ کہتے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے پہلے کہ جب ہم کوئی خوشی کا اظہار کرتے ہیں یا غصے کا اظہار کرتے ہیں تو اس کے آخر میں جب ہم کوئی وہ فقرہ لکھتے ہیں خوشی اور غصے کا، جس طرح سے آہا، خوشی سے کہتے ہیں آہا، تو اس کے آگے ہم یہ علامت ڈالتے ہیں، یہ علامت ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حروف استجابیہ بھی کہتے ہیں اس کو، اور علامت فجائیہ بھی کہتے ہیں، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 36، دیے گئے غلط فقرات کو درست کر کے دوبارہ لکھیں۔ یہ اس میں 5 فقرات دیے گئے ہیں، میں نے یہاں پر 2 آپ کی سمجھنے کے لیے آپ کو یہاں پر 2 حل کیے ہیں، باقی آپ خود حل کیجئے گا۔ وہ بروز منگلوار لاہور گیا، اب یہاں پر بروز بھی لکھا گیا ہے اور وار بھی لکھا گیا ہے منگلوار، تو یہ دونوں تو نہیں نہ آ سکتے ایک فقرے میں، تو ہم اس کا صحیح جو فقرہ ہے وہ اس طرح بنائیں گے، وہ بروز منگل لاہور گیا، اس میں ہم وار ہٹا دیں گے، وار بھی بروز کو ہی کہتے ہیں۔ آج شب برات کی رات ہے، تو شب برات، شب کا کیا میننگ ہوتا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے، شب کا مطلب بھی رات ہی ہوتا ہے، تو 2 دفعہ تو رات نہیں نہ آئے گا، تو ہم صحیح جب فقرہ لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے آج شب برات ہے۔ اسی طرح سے باقی فقرے بھی آپ کتاب پر حل کر لیجئے گا۔ اور اگلی آپ کی جو سرگرمی ہے وہ نمبر 8 یاد کریں اور لکھیں، یہ آپ نے کاپی پر لکھنا ہے، 31 32 یہ گنتی ہے 31 سے لے کے 40 تک، اور اس کو آپ اچھی طرح سے اس کی پریکٹس بھی کیجیے گا اور یاد بھی کر لیجیے گا۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ پہلے تو کئی بار بتایا کہ اپنے لیے رسالے وغیرہ بھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کوئی بار پڑھا کریں، نیوز پیپر بچوں کے رسائل ہوتے ہیں وہ پڑھا کریں، اور صحابہ کرام کی انبیاء کی بہت ساری کہانیوں پر مشتمل کتابیں ہیں وہ ضرور پڑھا کریں، اور اس سے آپ کا علم میں اضافہ ہوگا آپ کے، اور آپ کو اخلاقی سبق بھی ملے گا۔ تو آج کا یہ سبق تو ہمارا مکمل ہو گیا، اب ہم مضمون کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج ہمارا مضمون ہے
میرا کمرہ جماعت جو ہمارا آخری مضمون ہے. باقی سارا ہم نے جو ورک تھا وہ مکمل کر لیا ہے. ابھی ہمارا جو میں نے آپ کو بتایا کہ مضمون جو ہے وہ ہے میرا کمرہ جماعت. تو یہ آپ نے کاپی پہ لکھنا ہے. تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ مضمون نویسی کیسے ہوتی ہے. کسی موضوع کے متعلق اپنے خیالات خوبصورت اور موزوں الفاظ میں تسلسل کے ساتھ تحریر کرنا مضمون نویسی کہلاتا ہے. جیسے ہم کوئی بھی ٹاپک لے لیتے ہیں اور اس کے متعلق پہلے ہم اپنے ذہن میں خیالات جمع کرتے ہیں. اگر کوئی جیسے کہ ایک کرسی ہے, ہم اس کے متعلق سوچتے ہیں اس کا رنگ کیسا ہے, یہ کس چیز کی بنی ہوئی ہے, اس کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے, اس کا فائدہ کیا ہے, اس کا نقصان کیا ہے. یہ ساری چیزیں ایک ترتیب سے جب ہم لکھ لیتے ہیں اچھے الفاظ میں تو اسے مضمون نویسی کہا جاتا ہے. تو آپ کا جو مضمون ہے کلاس چہارم کا وہ ہے میرا کمرہ جماعت. آپ کو پتہ ہے نا کمرہ جماعت کہ آپ کا کمرہ جماعت کیسا ہے. آپ وہاں پر اسٹڈی کرتے ہیں پورا جو ہے سال, آپ اس کمرے میں بیٹھتے ہیں, اس کمرے کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں. اور پہلے آپ نے کیا لکھنا ہے, اپنی کلاس کا جماعت کا لکھنا ہے کہ میں اس جماعت میں پڑھتا ہوں, میں اس اسکول میں پڑھتا ہوں. جیسا کہ میں جماعت چہارم کا طالب علم ہوں, میں گیرجن اسکول میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. اور پھر اسکول کی عمارت کے بارے میں آپ لکھیے گا کہ میرے اسکول کی عمارت بہت خوبصورت ہے اور اس میں کتنے کمرہ جماعت ہیں. سب کمرہ جماعت لکھ دیتے ہیں کہ اتنے ہیں, 10 ہیں, 8 ہیں, 20 ہیں. تو پھر اس کے بعد آپ نے اپنے کمرہ جماعت کے بارے میں لکھنا ہے کہ آپ کا کمرہ جماعت آپ کو کیسا لگتا ہے, اس میں کتنی کبرڈس ہیں, اس میں کتنے وائٹ بورڈ ہیں, اس میں کتنے سافٹ بورڈ ہیں, اور اس کو آپ کس طرح سے رکھتے ہیں, اس کو صفائی سے رکھتے ہیں, اور اس میں ڈیسک کتنے ہیں, اس میں کرسیاں کتنی ہیں, اور کتنے بچے جو ہیں وہ آپ کی کلاس میں بیٹھتے ہیں. اور آپ اپنی آخر میں آپ اپنی ضرور لکھیے گا کہ میں اپنے کمرہ جماعت کی جو ہے صفائی کا بہت خیال رکھتا ہوں یا رکھتی ہوں. اس طرح سے آپ یہ مضمون جو ہے وہ اپنی کاپی پر لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے. مضمون آپ کو واٹس ایپ بھی ہو رہا ہے, ہو جائے گا. تو اس کو دیکھ کے بھی آپ لکھ سکتے ہیں, اور پہلے آپ خود سے کوشش کیجیے اگر آپ کاپی پر لکھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ اس کو نیٹ کر لیجیے. جی ایک بار پھر میں آپ کو یہ دکھا دیتی ہوں کہ آج ہم نے کون سی سرگرمیاں کی ہیں. یہ ہم نے کیا ہے سبق نمبر 6 احساس ذمہ داری, اس کے اہم الفاظ کیے ہیں بورڈ پہ جو میں نے آپ کو دکھایا. پھر اس کے بعد ہم نے الفاظ مائننگ کی ہے جو آپ نے کتاب سے یاد کرنے ہیں. سوالات کے جوابات آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں, خود پڑھیں گے سبق, آپ کو جواب ملیں گے. اس کے بعد یہ درست جواب کے لیے دائرہ لگانا ہے, جس طرح کے ہم حسن اور آمنہ کے چچا جان, یہ میں نے آپ کو سارا بتایا ہوا ہے کہ کیا تھے. تو سول انجینئر تھے, تو پھر آپ نے اس میں جیم میں دائرہ لگا دینا. اسی طرح کے باقی سارا پڑھ کے اس میں دائرہ لگانا ہے. اگلے چلتے ہیں صفحہ نمبر 34 پر. یہ بھی آپ نے کتاب پر اسی طرح سے حل کرنا ہے. یہ میں نے آپ کو بورڈ پر بتایا ہے, یا آپ نے یہاں پر وہ اس کو الف بائی ترتیب سے ان خانوں میں لکھنا ہے. اگلے صفحے کی طرف چلتے ہیں. صفحہ نمبر 35 ہے زبان دانی. اس میں وہ جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ نون لگا کے ہم نے جمع بنانی ہے. ماہر ماہرین, یہ والا یہ نون لگانا ہے, یہ والا دیکھیے. زائر زائرین, ظالم ظالمین, فاتح فاتحین, مسلم مسلمین. اس کے بعد ہمیں حروف استجابیہ یا حروف فجائیہ یا ندائیہ بھی کہتے ہیں اس کو. یہ ایسے 5 جملے آپ نے لکھنے ہیں جن میں علامت فجائیہ کا استعمال ہو. یہ آپ نے خود لکھنے ہیں جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے, اف وہ لڑکا گر گیا. اف کے آگے افسوس ہوا ہے نا, افسوس میں جب ہم کوئی بات کہتے ہیں تو اس کے آگے یہ حروف فجائیہ لگتا ہے. اس کے بعد ہے علامت فجائیہ. اس کے بعد ہے اہا, یہ خوشی کا اظہار, اہا. اس کے بعد یہ علامت فجائیہ لگتا ہے, ہم جیت گئے. اس طرح سے آپ نے 5 فقرے بنا کر کاپی پر لکھنے ہیں. یہ غلط فقرات کی درستی میں نے آپ کو بتا دی ہے بورڈ پر, باقی آپ نے اس پر کتاب پر حل کرنی ہے. اور یہ گنتی ہے, یہ آپ اپنی کاپی پر لکھیں اور یاد بھی کریں اس کو. تو یہ ہمارا آج کا جو لیکچر ہے یہ مکمل ہو گیا. مضمون بھی میں نے آپ کو کروا دیا, آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آپ نے مضمون لکھنا بھی ہے, یاد بھی کرنا ہے. اپنا پچھلا سارا کام جو ہے اسے مکمل کر لیجئے. اگر آپ کا کوئی کام رہتا ہے تو واٹس ایپ پہ چیک کر لیجئے اور اس کو کاپی پہ اور کتاب پر مکمل کریں, اور اس کو ساتھ ساتھ یاد کریں. یہ آپ ہی کے لیے فائدہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو چھٹیاں ہیں, ہم باہر نہیں جا سکتے, تو گھر میں ہی جب رہنا ہے تو پھر کیوں نہ ہم اس کو اچھے طریقے سے ہم وہ وقت گزاریں, ہم کھیلیں بھی, ہم
اسٹڈی بھی کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اب رمضان بھی ہے اور مما بابا کو آپ نے زیادہ تنگ بھی نہیں کرنا, اور عید الفطر آپ کو پتہ ہے کہ آ رہی ہے. تو اس میں نے آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ عید الفطر پہلے تو ہم مناتے ہیں سب کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہم جاتے بھی ہیں ان کے گھروں میں, وہ بھی ہمارے گھروں میں آتے ہیں. لیکن اس بار آپ نے نہ کہیں جانا ہے اور گھر کے اندر ہی رہنا ہے, کسی شاپ پر نہیں جانا, کسی کے گھر نہیں جانا. بس گھر میں اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ عید گزاریں, خوشی سے گزاریں, ان سے عیدی وصول کریں. کتنی خوشی ہوتی ہے نا جب عیدی ملتی ہے. اور گھر میں کھائیں پئیں, جو آپ کا دل چاہتا ہے اس کو آرڈر بھی کروا سکتے ہیں. عید کا دن ہے, آپ کا جو جی چاہتا ہے آپ وہ کر سکتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں رہ کر. اپنے گھر میں بھی رہیں ایک دوسرے سے, لیکن فاصلے سے بیٹھیں. آپ کو پتہ ہے نا فاصلہ ضروری ہے. اور گھر میں رہیں گے تو صحت مند رہیں گے. احتیاطی تدابیر اپنانا صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اور اپنی جو ہے ہاتھوں کی سینیٹائزنگ کرتے رہیے. انشاءاللہ اسکول میں پھر ملیں گے. دعا کریں, رمضان ہے, دعا کریں کہ جلدی سے اسکول کھل جائیں, جلدی سے سارے کام شروع ہو جائیں, سب اپنے اپنے کاموں پر جائیں, اور اللہ تعالیٰ اس وائرس کو اس دنیا سے ختم کر دے. آمین. اوکے, اللہ حافظ. اب ایکٹیویٹی جو میں کروا رہی ہوں یا سرگرمی اور آپ لگائیں, یہ والی اب میں آپ کو صحیح والی کروا رہی ہوں. زیر جیم اچ تے زبر نون زبر الف اجتناب, اجتناب. اس کے بعد گو, گاف کے اوپر پیش, گف, گاف پیش, یہ پیش ہے اور یہ جزم ہے, گف. تے کے اوپر زبر ہے, گفت گو. پھر گاف کے اوپر پیش ہے, پھر واو کے اوپر جزم ہے. پھر ہے داخل, دال زبر خے زیر لام خل, داخل. پھر ہے مخاطب, مو پیش کی آواز آ رہی ہے, خے کے اوپر زبر, تے زبر تب ہوتا ہے, مخاطب. بے کے اوپر پھر جزم, مخاطب نہیں ہوتا, مخاطب ہوتا ہے. لباس, لام کے اوپر زیر, پے کے اوپر زبر اور سین کے اوپر جزم, لباس. اس طرح سے آپ نے یہ اعراب جو ہے کتاب پر لگانے ہیں, اور اس کو آپ نے اچھی سے اس کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کے نمبر جو ہیں وہ امتحان میں کم نہ ہو جائیں. اس کی وجہ سے, ان اعراب کی وجہ سے. یہ آپ دیکھ لیجئے اور اچھی طرح سے اس کو, اور نوٹس میں بھی آپ کو مل جائیں گے اعراب لگے ہوئے, اور آپ پھر ان کی رف کاپی پہ بھی پریکٹس کیا کریں.